that if you want to understand any religion, don't look at the followers. To understand Islam, don't look at what the followers did. If you want to look at the followers, the best example is Prophet Muhammad, peace be upon him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. You're not going to discuss about history, and you don't want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas. That's history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That was a political war that was fought. उसमें कुछ तनाव करके मैंने अवॉइड किया क्वेश्चन को जवाब देने से। खाली ये कहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और यजीद में अल्लाह भी प्लीज विद हिम कहा हमने, और कहा क्या करबला वाला पॉलिटिकल वॉर करके मैं अवॉइड करके। तो कुछ तो पैमाना बनाओ। चलिए आगे बढ़े आप। अब ये जरा देख सुन ले आप, यजीद को जन्नत में पहुंचाने के लिए एक हदीस को बहुत घोटते हैं। ये हदीस इनके अकीदे की जान है। बुखारी शरीफ में वो हदीस आई है, पहले इन्हीं से सुन ले, ये नमूनों से। बुरी ने करा, थोड़ा टाइम नहीं है, मैं लेक्चर दे सकता हूं मेरा आपको साबित करने के लिए, लेकिन मैं चाहता नहीं था करके अवॉइड किया। जहां तक के सवाल दिया कि यजीद के बारे में रहमतुल्लाह, सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो शख्स कॉन्स्टेंटिनोपल के जंग में शरीक करेंगे वो लोग जन्नत जाएंगे। और यजीद रहीमुल्लाह सदर थे। आप अगर तस्वीर पढ़ेंगे, आप अगर बुखारी को नहीं मानते, ये सेक्ट जो है, ये सेक्ट तो बुखारी को नहीं मानता है। इस हैसियत से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो भी लश्कर था, जो भी तादाद की लश्कर की, वो सब के सब लोग जन्नत की बशारत के वो तरीक पर आ चुके हैं। दूसरा लश्कर जो है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने बताया बख्शिश हो चुकी है, इसकी कमांडिंग सन 51 हिजरी में या 52 हिजरी में या बाद तारीख की रिवायतों में पंजाब भी कहा गया है। 50, 50, 51, 52 तारीख की रिवायत के इख्तिलाफ के साथ बहरहाल हजरत यजीद इब्न ने इस लश्कर को तैयार किया था, बल्कि वो उसकी कमांडिंग कर रहे थे, उसके वो जिम्मेदार थे, जिम्मेदार थे, और उसके वो जुमला कहता हूं बस। अब दिल चाह रहा है बोलूं, हालांकि चाह रहा था आज ना बोलूं। यार जब तुम्हारे पास इतने अंबार किताबों के, तो फिर मनाज़र से डरते क्यों हो तुम लोग? फिर डरते क्यों हो यार? तो ये कैसी बात है यार कि सामने तुम आते भी नहीं हो, साफ छुपते भी नहीं हो, जब पर्दा चिलमन से लगे बैठे हो। तो तुम्हारे पास जब सब इतने दलाइल है, तुम इतने बड़े अहले हदीस हो, इतने बड़े अल्लामा मौलाना, तो सब क्या वो 4x4 के कमरे में तुम सब अल्लामा मौलाना बने बैठते हो क्या? मस्जिदों में छुप छुप के जलसा, कोनों कोनों में जलसा, छुप छुप के जलसा, छुप के लेंगे, छुप के लिटरेचर देंगे, सब छुपा छुपी वाला काम। कब तक ये छुपा छुपी चलेगा यार? अगर तुम हक पर हो, अपने आप को समझते हो, तो मनाजरे से डरते क्यों हो? मनाजरे से वो डरता है जिसके दिल में खोट होता है, जो मुनाफिक होता है, वो सामने आगने से कहने से डरता है। रसूलुल्लाह के ज़माने भी मुनाफिक नबी के सामने कुछ कहते थे, पीछे कुछ कहते थे। तुम भी जब सुन्नियों में आते हो तो हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, नवासे रसूल, और जब अपने 4x4 के 10x10 के कमरों में जाते तो यजीद रहमतुल्लाह अलैह हो जाता है। तो मनाजरा क्यों नहीं करते यार? क्या प्रॉब्लम है तुमको? प्रॉब्लम तुमको ये सनद नहीं है। तो मैं तो बारहा कह रहा हूं ना, तुम जब बेसनद वाले के साथ नहीं बैठ सकते तो सनद वाले के साथ तुम्हारे पैजामे का क्या हाल होगा, मैं वो सोच रहा हूं। तुम कैसे बैठोगे हमारे किसी सनद याफ्ता के साथ? वाकई मैं किसी मदरसे से पढ़ा नहीं हूं, हकीकत है ये, मैं कबूल करता हूं, मैं तो बोलता हूं। पोस्टरों में मौलाना लिख देते हैं, मैं उनसे नाराज होता हूं। मुझे नहीं मालूम यहाँ के पोस्टर पे क्या लिखा गया है, जबकि जो भी मुझसे पूछता है, आप भी याद रखें, अगर मेरा आइंदा कहीं भी जलसा हो तो मैं आपसे अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, मेरे नाम के आगे बिल्कुल मौलाना ना लगाया जाए। मैं मौलाना नहीं हूं, मैं दुनियावी तालीम याफ्ता हूं, लेकिन बताना चाहता हूं। और ये मैं जहाँ आता हूं ना तो इनको मुंह चिढ़ाता हूं। बहुत बरेलियों को जाहिल जाहिल बोल दिया तुमने, बहुत बोल दिया तुमने, बरेलवी जाहिल होते, बहुत धोखा दिया है कौम को। अभी मुझे ऐसे कई नौजवान हैं, उनसे तो अभी पाला पड़ा नहीं है तुम्हारा। अभी एक ही से तो नहीं निपट पा रहे हो तुम, नागपुर में तो और भी है बाखुदा कह रहा हूं। है वो अलग बात है कि वो बोलते नहीं फारूक भाई आप कर रहे तो ठीक है ना, करो यार, एक ही से तो पहले निपट ले ये लोग।
آپ تو کر رہے ہو نہ کرو. ہے میرے دوستوں میں سے ہے, ڈاکٹر مرسلین ہے میرے یہاں, ایک آصف ہے ہمارے یہاں کرنل باغ والے, ایسے علم رکھتے ہیں کہ ان کے اچھے اچھے کے دانت کھٹے کر دیں, لیکن آتے نہیں یار تم تو. تم جب ہمارے ساتھ, اچھا عجیب بات ہے, تم کرانے والے کو سمجھانے جاتے ہو, چائے والے کو سمجھانے جاتے ہو, سنترے بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو, تم فروٹ بیچنے والے کو سمجھانے جاتے ہو, اور جیسی فاروق آ جھگڑا ہو جائے گا بولتے. تو یار تو گنڈا ہے کہ موالی ہے, تو مولانا ہے, تو جھگڑا کون لڑے گا؟ میرا تو موڈ ہی نہیں ہے لڑنے کا, تیرا موڈ ہے کہ لڑنے کا؟ تو موالی ہے پھر تو مولانا نہیں ہے پھر. تو جب یہ سب معلوم ہے, آپ کے بعد اتنی حدیث ہے کہ یزید جنتی ہے, بخاری میں یہ حدیث ہے, بخاری میں یہ, بخاری بخاری بخاری. ابے بے عشق محمد پڑھتے ہو تم بخاری, تمہیں آتا ہے بخار لیکن بخاری نہیں آتی. ابھی بخاری بتا رہا ہوں, یہ بخاری کس نے حدیث پڑھا اور کہا کہ بخاری کی حدیث کے مطابق یزید جنتی ہے. اب وہ بخاری کی حدیث کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. بخاری دیکھیے, آپ اسکین پیج بھی دیکھ لیں بخاری شریف کا. یہ ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 410 اور اس کی حدیث نمبر 2924. کتاب الجہاد, یہ دیکھیں بڑی آئی. باب ما قیل فی کتاب قتال الروم, روم کی جنگ کے بارے میں باب امام بخاری نے قائم کیا, اور اس میں پوری سند انہوں نے بیان کی. سند وہ پہنچا کر حضرت ام حرام تک پہنچاتے ہیں. ام حرام جو صحابیہ ہے اور اس حدیث کو بیان کر رہی ہے. اب وہاں سے جہاں سے انڈر لائن ہے وہ پوری اس سے پہلے کی سند ہے, میں سند کو چھوڑ رہا ہوں, لیکن ایک سند کا ایک ٹکڑا پڑھ لیتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق میرے بیان سے آگے آئے گا. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا اسحاق ابن یزید الدمشقی ثنا یحییٰ بن حمزہ ثنی ثور بن یزید عن خالد ابن معدن. یہ اتنی سند آپ یاد رکھیں, سند ہے. اور اس کے بعد ام حرام تک سند انہوں نے پہنچائی. کہتے فحدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا, ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں انہا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, ارشاد فرمایا سرکار نے اولو جیشن من امتی یغزون البحر قد اوجبو. سرکار نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلا لشکر جو بحری بیڑا یا سمندر کے راستے جائیں گا فتح کرنے, اس پر جنت, اس پہ مغفرت واجب ہو چکی ہے. سرکار نے کہا کہ میری امت میں جو سب سے پہلا بحری بیڑا بنائیں گا یا بحری راستے سے, سمندر کے راستے سے جو قتال کے لیے جائیں گا, دشمنوں سے فتح کریں گا روم میں, سرکار کہتے ہیں اس پر مغفرت واجب ہو گئی. قالت ام حرامین قلت یا رسول اللہ انا فیہم. ام حرامین کہتی ہے کہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس میں ہوں, کیا میں اس میں رہوں گی, اس بحری بیڑے کے اندر میرا شمار ہوگا کہ جن پر مغفرت واجب ہو گئی. قال انت فیہم, سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں تم اس میں رہوں گی, اس بحری بیڑے کے ساتھ تم بھی شامل رہوں گی. قال ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ دیر کے بعد پھر ارشاد فرمایا اولو جیشن من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال لا. وہ کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا لشکر جو قیصر, جس کو روم کا شہر ہے, قیصر جس کو قسطنطنیہ نام دیا گیا, وہاں پر جو سب سے پہلا لشکر حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے, اس کی بخشش فرما دی. وہ کہتی ہے فقلت انا فیہم, پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس لشکر میں بھی میں رہوں گی؟ سرکار نے فرمایا لا, تم نہیں رہوں گی. اب بھی نبی کا غیب سمجھ میں نہیں آیا. پہلے لشکر میں رہیں گی یہ بھی غیب کی خبر, دوسروں میں نہیں رہیں گی یہ بھی غیب کی خبر. یعنی دوسرے لشکر جب جائیں گا روم کی طرف, قسطنطنیہ کی طرف, تب تک تمہارا انتقال ہو چکا ہوگا. بہرحال یہ بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث کو بار بار پیش کیا جاتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا نا, سنا ہے کہ نہیں؟ آئیے آج اس حدیث پہ گفتگو کریں گے. اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ان کے ایک مولانا پہلے کیا کہتے ذرا سن لیں. یہ ہے رسومات محرم الحرام اور سانحہ کربلا. لکھنے والے حافظ صلاح الدین یوسف مر گئے, غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ کہلاتے تھے. صفحہ نمبر 58 اس کتاب کا وہ لکھتے ہیں کہ بہرحال
رسول اللہ نے غزوہ قسطنطنیہ کے شرکا کی مغفرت کی جو پیشن گوئی فرمائی ہے وہ بالکل برحق ہے، اور یقیناً وہ سب مغفور لہم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کافر یا مرتد ہونے والا ہوتا تو آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیتے، اس لیے وہ سب شرکائے غزوہ یقیناً مسلمان تھے۔ غزوے کے بعد ان کے کفر و ارتداد کا امکان محض ایک وہمہ اور مفروضہ ہے۔ بشارت کا اقتضا تو یہ ہے کہ ان کا خاتمہ بہرحال ایمان و اسلام پر ہی ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا اعتقاد ہے، کیونکہ اس اعتقاد کے بغیر ایک نبی کی پیشن گوئی اور کاہن و نجومی کی پیش گوئی میں فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ نبی کی توہین کی ایسی جسارت ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو انہی لوگوں کا جگرا ہے جو عشق رسول کے ٹھیکیدار بھی بنے پھرتے ہیں، اور آپ کی پیش گوئی کو ایک نجومی کے اٹکل پچو سے بھی زیادہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی آپ دیکھیے بڑے تعجب، عقیدے کا دوگلا پن۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو یہ پیشن گوئی فرمائی کہ جو قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ کریں گا وہ بخش دیا گیا، چونکہ اس میں ان کے یزید صاحب بھی تھے تو یزید بخش دیے گئے۔ اب یہ برحق ہے پیشن گوئی، اور اس حدیث کے تحت، رسول اللہ کی حدیث کے تحت، پیشن گوئی کے تحت یزید بخشایا ہے، اور اگر اس پیشن گوئی کو ہم نہیں مانیں گے تو رسول اللہ کے علم غیب پر حرف آئیں گا۔ پھر نجومی کی اور ایک جادوگر کی پیشن گوئی اور نبی کی پیشن گوئی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ سب بخش دیے گئے، اور اگر ان میں سے کوئی کافر ہونے والا ہوتا تو رسول اللہ پہلے ہی خبر کر دیتے کہ بھائی اس میں یہ کافر ہونے والے، انہوں نے خبر نہیں کی، اس لیے یزید بخش دیے گئے۔ یہ انہوں نے ایک بہت آسان فارمولہ آپ کو دے دیا۔ کسی بھی غیر مقلد وہابی سے جب آپ کی گفتگو ہو کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں، تو یہی حدیث سنانا آپ اس کو پہلے۔ بولے گا نبی کو غیب نہیں تو کافر یزید بھی جنتی نہیں، اور یزید کو جنتی ماننا ہے تو نبی کا غیب بھی ماننا پڑے گا۔ یعنی نبی یزید کو جنتی بنانے کے لیے اب نبی کا غیب بھی تسلیم کر لیا ان لوگوں نے کہ نبی کی پیشن گوئی نبی کی ہے، کسی نجومی کی پیشن گوئی تھوڑی ہے۔ مگر یہی پیشن گوئی ہے جب آپ صحابہ کے بارے میں سناؤ، اولیاء کے بارے میں سناؤ تو کہتے ہیں نبی کو غیب تھوڑی معلوم تھا، نبی کسی کے بارے میں تھوڑی کوئی خبر دے سکتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر ایک رک جائیں، حدیث پہ تو میں تفسیر ابھی آگے کرتا ہوں، اس سے پہلے عقیدے کا ایک اور دوگلا پن دیکھیں ان کا، اور ان کے باطل مذہب پہ لعنت کرے۔ یزید ان کا اتنا گہرا دوست، ان کا اتنا عزیز، کیا ہے اللہ جانے، باپ مانتے کہ دادا مانتے، یہ لوگ کیا مانتے یزید کو کہ اس کے بخشوانے کے لیے اتنی جدوجہد۔ مگر جب نبی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو نبی کی بیٹی کے لیے لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو سنیں آپ۔ ایسا سوال، اگر آدمی کی بات کو مان لیا جائے مولانا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا۔ اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ آئے فاطمہ اٹھ۔ اور جہاں تک مال کا سوال ہے، سلینی من مالی ما شئت، جتنا چاہے اتنا مانگ لے۔ کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو۔ اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے مرید ہو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ بس پیری مریدی کا سوال یہ کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے، بچا لے گا۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا۔ نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے، فاطمہ کو کہہ رہے عمل کر، میں بھی قیامت میں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ نبی بھی پریشان ہوں گے، اور ایک جھوٹ کیا بولتا ہے کہ یہاں تو پیر لوگ بولتے نماز مت پڑھ میں بخشوا لوں گا۔ کون سا پیر بولتا ہے بے؟ جھوٹوں پر لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارا کوئی عالم کوئی پیر بولتا ہے نماز مت پڑھو؟ تم سے زیادہ مسجد تو ہماری ہے، تو نمازی تم زیادہ کہ ہم زیادہ؟ تو ہمارے یہاں کوئی نہیں بولتا، یہ جھوٹ بھی کرتے اب کم بخت۔ نبی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے، لیکن قسطنطنیہ کی جنگ ان کے باپ یزید کو بچا سکتی ہے۔ یہ ہے عقیدے کا دوگلا پن، یہ دوگلے لوگ ہیں، دوگلے۔ مگر قسطنطنیہ کی جنگ میں جا کے بھی یزید جنتی نہیں ہو پایا،
اب کیوں نہیں ہو پایا؟ ذرا آئیے تھوڑا علمی گفتگو سن لیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے وہ، کہ جو سب سے پہلا لشکر روم کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخش دیا گیا، اس کی مغفرت ہو گئی. سوال یہ کہ یزید ان کے ابا نے حملہ کیا کب؟ پہلا سوال یہ ہے. یزید کے حملے کے تعلق سے 4 روایتیں آتی ہیں کتابوں میں. پہلی روایت 150 ہجری میں یزید نے حملہ کیا. ایک روایت یہ ہے، یہ یاد رکھے. کون سی ہجری؟ 150 ہجری، اس کو یاد رکھے. دوسری روایت آتی ہے سن 50 ہجری میں یزید نے حملہ کیا. تیسری روایت آتی ہے 92 ہجری میں اس نے حملہ کیا، 52 میں. اور چوتھی روایت آتی ہے 55 ہجری میں. ان 4 روایتیں آتی ہیں کہ 4 ہجریوں میں سے کسی ایک ہجری میں یزید نے حملہ کیا. ہم سب سے پہلی ہجری کو قبول کر لیتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے کہ بھئی یزید نے 50 میں بھی نہیں کیا، 52 میں بھی نہیں کیا، 55 میں بھی نہیں کیا، بلکہ 150 میں کیا. یزید کی جو بارے میں پیشن گوئی وہ جو آئی ہے روایت، وہ پہلی روایت کون سی ہے کہ یزید نے جو حملہ کیا وہ کون سا سن ہجری کا تھا؟ 150. اب یہ لکھا کس نے؟ یہ 4 روایتیں ان کے حوالے بھی سن لو. ابن اسیر نے الکامل کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 131 پر لکھا، اور اصابہ فی تمیز صحابہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 405 پر، عمدۃ القاری میں امام بدر الدین آئینی نے جلد 14 صفحہ 158 پہ لکھا، 58 پہ لکھا. انہوں نے بیان کیا کہ 4 روایتیں یزید کے بارے میں 150، 50، 52، 55. تو سب سے پہلی روایت اگر لے لی جائے کہ یزید نے 150 ہجری میں کیا، مگر یہ پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک ذات، ایک شخصیت حملہ کر چکی تھی امیر معاویہ کے زمانے میں. وہ تھے عبد الرحمن بن خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. ان کا انتقال 46 ہجری میں ہوا، یزید نے 150 میں کیا، انتقال کے 3 سال بعد. تو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے حملہ کیا، تو یا تو 46 کے پہلے کیا تو 45 میں کیا ہوگا، یا 44 میں کیا ہوگا. تو ہم اگر یہ مانے کہ انتقال سے 1 سال پہلے کیا تو انہوں نے 45 ہجری میں کیا، یزید نے 150 ہجری میں کیا، یعنی ان کے حملے کے 4 سال کے بعد. اور حدیث میں کہ جو سب سے پہلا لشکر ہوگا اس کو جنت کی بشارت. تو جنت کی بشارت عبد الرحمن ابن خالد بن ولید لے گئے. یزید تمہارے ابا محروم ہے، وہ نہیں ہے اس میں. یہ گفتگو کو یاد کر لیں، اور نہیں یاد ہونا تو یہ بعد میں کیسٹ لے جانا آپ شکیل بھائی دین اسلام چینل سے. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے. بامبے کی سرزمین پہ انہوں نے اتنا پاپولر کر کیا ہے، میں ان کا احسان نہیں بھول سکتا. اللہ ان کے چینل کو دین کی خدمت لے. ان سے میں یہ کہوں گا، ان سے لے اور اتنی کلپ کاٹ لیں، اور جب بھی کوئی ان کا بیٹا ملے نا یزید کا، بولنا ابا صاحب نہیں ہے اس میں، سنو بولنا. اور اگر شک ہو تو تمہارے جو بولنا چچا بھتیجے ہیں نا بولنا، ان کو لے آؤ بولنا. 46 ہجری میں انتقال ہوا عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کا. حوالے ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 340، حدیث نمبر 2512. ابن اسیر نے الکامل جلد نمبر 3 صفحہ 229، اسد الغابہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 440، اور خود غیر مقلدوں کے مسلم بزرگ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 31 پر لکھا ہے. چلیے اب تھوڑے دیر کے لیے ہم یہ مان لیں. اب آئیے تھوڑی سی ایک بڑی اصطلاحی اور علمی بات. تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیں کہ یہ تاریخ کی کتابیں جھوٹی ہے. تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے، کیونکہ یہ کیا کہیں گے، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے نا، حدیث کی کتابوں میں تھوڑی آیا. چلو ٹھیک ہے، تاریخ کی کتابوں میں روایتیں ضعیف ہوں گی، یزید ہی پہلا حملہ کرنے والا، مان لیے، تسلیم کر لیے، ٹھیک ہے. بخاری کی جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کے تعلق سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، درود شریف پڑھے جب تک میں کتاب ڈھونڈ رہا ہوں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ. ہاں جی درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم آپ کے کہنے کے مطابق یہ مان لیتے ہیں کہ یزید پہلا حملہ کرنے والا. کس سے؟ بخاری سے.
آئیے میں آپ کو بتاؤں، بخاری کی یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے. آپ چوک گئے ہوں گے، انہوں نے بخاری کا روب ڈال ڈال کے لوگوں کو بہت بیوقوف بنایا. بخاری کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کے جتنے راوی ہیں نا سب قدری فرقے کے ناسبی ہیں، جتنے راوی ہیں. میں نے اس کی سند پڑھی تھی، ابو اسحاق، اس کے بعد میں یحییٰ ابن حمزہ، ثور ابن یزید. اب یہ قدیری کیا ہوتے ہیں اور ناسبی کیا ہوتے ہیں؟ اور روایتوں کا ایک اصول ہے کہ وہ سند قابل اعتبار نہیں ہوتی جس میں باطل فرقے کا کوئی راوی آ جائے. قدیری فرقہ باطل فرقہ تھا جو تقدیر کا منکر تھا، اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، جو تقدیر کو نہیں مانتا کہ تقدیر کوئی چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. اور ناسبی کس کو بولتے ہیں؟ ناسبی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے، معاذ اللہ. تو یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. علماء نے ان کو گمراہ اور بددین قرار دیا. تو اگر کسی سند میں، کسی روایت کی سند میں ناسبی یا قدری آ جائے تو روایت قابل اعتبار نہیں رہتی. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے راوی ناسبی اور قدری ہے، کیونکہ میرا قول حجت نہیں ہے. قول تو ائمہ کا حجت ہوگا نا. آئیے میں اس کی دلیل دیتا ہوں. سب سے پہلے اس کے جتنے راوی سب بنو امیہ کے ہواخواہ تھے، بنو امیہ کے چاہنے والے تھے، اور محبت بنو امیہ میں اس طرح کی حدیثیں گڑھتے تھے اور حضرت علی پر لان تان کرتے تھے. تو ایسے راوی اعتبار کے قابل نہیں مانے جائیں گے. اس کا پہلا راوی ہے یحییٰ ابن حمزہ. اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 200 پہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے کہا. اب یحییٰ ابن معین کون ہے؟ پہلے ان کی ذات اور شخصیت کو سمجھے تو آپ ان کی جرح کو سمجھ پاؤں گے، جو انہوں نے جرح کی ہے اس راوی پر. یحییٰ ابن معین امام بخاری کے استاد ہیں، اور ان کے استاد ہے وقی ابن جرح، اور ان کے استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. یہ سلسلہ حدیث کا ہے. یہ استاد امام ابو حنیفہ اس ناطے امام بخاری کے دادا ہے، دادا شیخ، دادا استاد ہے. اور یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل و قدر محدث گزرے ہیں کہ انہوں نے جرح و تعدیل پر جو کچھ کام کیا، جو کچھ راویوں کے بارے میں رائے دی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، عرض کیا رب کائنات میں نے جس راوی کو بھی جھوٹا اگر کہا ہے تو تحقیق کی بنا پر کہا ہے، کسی بھی راوی پر میں نے جرح کی ہے تو تحقیق کی بنا پر کی ہے، اس میں میرا کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، ذاتی کوئی میرا بغض و عناد نہیں ہے، ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے. اور رب کائنات اگر میں نے کسی راوی کو اپنے بغض کے اعتبار سے کذاب اور جھوٹا کہا ہو تو میرا خاتمہ تو ایمان پر نہ کرنا. یعنی انہوں نے جب جرح کی ہے تو کتنی مستحکم کی ہوں گی، کتنی دیکھ بھال کر کیا ہوں گا، کتنی پرکھ کر کیا ہوں گا. امام ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ 200 پہ فرماتے ہیں یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ اس کا راوی یحییٰ ابن حمزہ قدیری فرقے کا ہے، تقدیر کا منکر ہے. یہ ابو داؤد کہتے ہیں یہ قدیری ہے. دوسرا اس کا راوی ایک ثور بن یزید، یہ ناسبی ہے. امام ابن حجر فرماتے ہیں ناسبی تھا، مولا کائنات کو گالیاں دیا کرتا تھا. تو ایسے راویوں کی حدیث کہاں قابل اعتبار ہوں گی؟ انہوں نے اس کو بھی لکھا تہذیب و تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ 35 پر. ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ قدیری فرقے کا ہے. ثور ابن یزید اس کا دوسرا راوی. اس کے دادا کی نے جنگ صفین بھی حضرت علی سے لڑا اور مارا گیا. یہ کہتا تھا کہ علی کو میں پسند نہیں کرتا اس لیے کہ علی نے میرے دادا سے جنگ کی تھی. حضرت علی کا بغض رکھتا تھا. اور رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار نے کہا مومن علی سے بغض نہیں رکھیں گا اور منافق علی سے محبت نہیں کریں گا. امام دارمی کہتے ہیں کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا، کوئی بھی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا جس نے ثور بن یزید کو اس کے قدیری ہونے سے انکار کیا ہو. جس نے بھی اس کے بارے میں رائے دی تو کہا یہ قدیری فرقے کا ہے، منکر ناسبی ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ قدیری فرقے کا ہے. اس کے علاوہ حافظ ذہبی جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، غیر مقلدین ان کو بڑا مانتے، ان کی کتابوں کے بڑے حوالے دیتے ہیں. انہوں نے میزان الاعتدال جرح و تعدیل پر لکھی جلد نمبر 1 صفحہ 151. حافظ ذہبی کہتے ہیں اپنی میزان الاعتدال کے اندر کہ امام احمد ابن حنبل
عبداللہ بن سالم کہتے ہیں کہ ثور ابن یزید قدیری تھا، اس کو اہل حمص نے، یعنی جس شہر میں حمص میں رہتا تھا انہوں نے اس کو اپنے شہر سے نکال دیا، بک کم بخت یہاں سے، علی کی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور اس کے گھر کو آگ لگا دی ان لوگوں نے۔ تو بخاری کے جو راوی ہے یہ راوی بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آپ چوکیں گے کیونکہ آج تک تو اہل حدیثوں نے یہی پروپیگنڈا کر کے رکھا ہے، بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی، یہی سنتے آ رہے نا۔ چلیے آج میں آپ کو ایک نئی چیز دے رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیں آپ، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ آلہ وسلم۔ امام ابن حجر نے کتاب لکھی تقریب التہذیب، اسماء و رجال پر ہے، یہ کتاب موجود ہے میرے پاس، ابھی اس کے کچھ حوالے دکھیں گے بھی آپ کو۔ 36 راوی ہے بخاری کے جس کو امام ابن حجر نے شیعہ نازوی ڈکلیئر کیا ہے، بخاری کے 36 ایسے راوی ہے جو شیعہ فرقے سے تھے، اور حضرت امام مسلم کی صحیح مسلم کے بارے میں انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ 45 مسلم میں وہ راوی ہے جو شیعہ نازبی اور قدیری ہے۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ بخاری ہے تو آسمانی کتاب ہو گئی، وہ بھی انسان نے لکھی ہے، امام بخاری بھی انسان تھے، کوئی پیغمبر نبی نہیں تھے، تو بخاری کا رعب کسی اور کو ڈالو۔ اب اگر میری اس بات سے اطمینان نہ ہو تو آپ پہلے تو تحقیق کر لو کہ ان راویوں کے بارے میں ائمہ کی کیا جرائے ہیں، امام ذہبی کا کیا کہنا ہے، امام احمد ابن حنبل کا کیا کہنا ہے، عبداللہ ابن سالم کا کیا کہنا ہے، امام ابو داؤد کا کیا کہنا ہے، یحییٰ ابن معین کا کیا کہنا ہے، ابن سعد کا کیا کہنا ہے، سب نے جراحیں کی، امام دارمی تک نے جرح کی، جو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد کے استاد ہیں، انہوں نے بھی کہا اس کے راوی درست نہیں ہے۔ تو ایسی روایت جس کے راوی تک درست نہیں، جو بددین بد فرقے کے لوگ اس روایت کے بلبوتے پر آپ یزید کو جنتی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور امام حسین کے بارے میں جو صحیح روایتیں آئی کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو عقیدے کا کتنا دوگلا پن کہا جائے اس کو۔ تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان لیں کہ چلو راویوں کو بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں، قطع نظر کہ اس کی راوی، اس کی اسناد سند کیا ہے، سند کی حیثیت کیا ہے، راویوں کا کیا معاملہ ہے، قطع نظر مان لے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کے راوی بھی سب صحیح، اور صحیح حدیث کے تحت یزید کے بارے میں یہ آ گیا کہ وہ اگر قسطنطنیہ میں گیا تو جنتی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حدیث میں یہ نام کے ساتھ آیا ہے کیا کہ یزید بھی جنتی ہے؟ نام کے ساتھ نہیں آیا، مطلقاً حکم ہے، عموم کے ساتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ قول مشروط ہے، چنانچہ آئیے اس کے لیے بھی حوالے دیکھ لیں۔ مشروط کیا ہے میں سمجھاتا ہوں، یہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، امام علامہ بدر الدین عینی بخاری کی شرح ہے یہ، اس کی جلد نمبر 14 صفحہ 278 پر لکھتے ہیں، وہی حدیث کے تعلق سے بحث کرتے ہوئے آ رہے، کہتے قلت ایا منقبۃ قانت لیزید، اس میں یزید کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے یزید کی تعریف ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ وحالہ مشہور، اس کا حال مشہور ہے، کیسا خبیث تھا وہ، کتنا بددین تھا وہ۔ فَإِن قَلْتَ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم فی حق هذا الجیش مغفور لهم قلت لا يظلم من دخوله من ذلك العموم الى آخری۔ انہوں نے پوری بہت لمبی عبارت لکھی، اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ یزید کی اس سے منقبت ثابت ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تعریف واضح ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ جو روم کی جنگ میں شریک ہوں گا وہ جنتی ہے، یہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آخری تک وہ صحیح صالح مسلمان رہے، اگر اس نے اپنے ایمان میں تبدیلی لائی، گناہ کر بیٹھا تو یہ بشارت ختم ہو جائے گی۔ تو قسطنطنیہ میں اگر اس نے حملہ بھی کیا تو آخری روایت لے تو 55 ہجری میں حملہ کیا، پہلی روایت لے تو 150 میں کیا، 60 ہجری میں امام حسین کو شہید کر کے سب اس نے ختم کر دیا پورا۔ اور یہی بات یہی بات ارشاد الساری شرح صحیح البخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی لکھا۔ چلیے چٹھی آ گئی ہے، شاید یا پولیس المدد کا نعرہ لگ گیا ہوگا تو بھائی چلے اس کو تو میں بعد میں سناتا ہوں، اب میں اس پہ ایک چیز سنا دیتا ہوں۔ پہلی چیز، تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حدیث صحیح ہے تو پھر بہت ساری صحیح حدیث ہے، ان صحیح حدیثوں کی بنا پر بھی سب کو جنتی کہنا پڑے گا۔
مثال کے طور پہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث میں آیا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو جس نے افطار کروایا وہ بخش دیا جاتا ہے. یہ بھی صحیح حدیث میں آیا. سرکار کہتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے کے بعد جب ان کے ہاتھ جدا ہوتے ہیں, ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی, جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. یہ بھی حدیث میں آیا ہے, ترمذی کی حدیث ہے. سرکار نے یہ بھی فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہو گیا. بس لا الہ الا اللہ کا جنت میں داخل ہو گیا. تو اب آپ ایسا کریں, کسی کا گھر اجاڑ دیں, کسی کی ماں بہنوں کی عصمت داری کریں, کسی کے بچے کو قتل کر دیں, کسی شیرخوار بچے کے گلے میں تیر چبو دیں, کسی کا سیدھا چاک کر دیں, کسی کا خاندان اجاڑ دیں اور مسلمانوں سے مصافحہ کرتے بیٹھے رہیں. پوچھا جائے کیوں اتنے بڑے پاپی ہو؟ اللہ تعالیٰ بخش دیں گا. سرکار نے کہا نا مصافحہ کرو بخشش ہو جاتی ہے, افطار کروا لو بخشش ہو جاتی ہے, کلمہ پڑھتا ہوں بخشش ہو گئی. اور نبی نے کہا تھا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. مگر کیا رسول کے بہت سے دیکھنے والے مرتد نہیں ہوئے؟ زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا انہوں نے ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں؟ ان کو کافر نہیں کہا گیا؟ کیا ان کے خلاف جہاد نہیں کیا گیا؟ تو یہ باتیں دلالت کرتی ہے کہ یہ بشارت اس وقت ہے کہ جب خاتمہ ایمان اور اچھے حال پر ہو. خاتمہ غلط تو بشارتیں ختم ہو جاتی ہے. تو یزید کو اگر بشارت میں تم کھینچ تان کے لانا بھی چاہتے ہو تو تمہارا باپ یزید جنت میں تو ہرگز جانے والا نہیں, کیونکہ بعد میں ایسے پاپ کر ڈالے کہ جس کی بنا پہ جنت میں جانا ممکن نہیں نظر آتا اس کا. اور اگر میری باتوں سے اطمینان نہ ہو تو مجبور ہو کے ان کے ایک ملا کو بھی کہنا پڑا جو ابھی مرے ہیں, زبیر علی زئی. زبیر علی زئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے دوگلا پالیسی چل رہے ہیں. زبیر علی زئی سے ایک سوال کیا, وہ سوال میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں رہا اب میرے پاس, کہ تبلیغ کے کام میں ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم یزید, تو حضور کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ معاملہ صاف ہو جائے. تب وہ نسخے کے طور پر مکاری میں کیا ناسبی ہے. تو بھائی ناسبیوں سے ہم بری ہیں, ناسبی غلط ہے. اہل حدیث کی حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجویز ہوا ہے. اس کا علاج آسان ہے, ناسبیوں کا رد کریں, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کریں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو ناسمجھ ہے نا ان کی اصلاح بھی کریں. یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا, وہ پہلے لشکر میں تھا, یہ جھوٹی بات ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے. یہ غلطی لا گئی بعد میں 8ویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ, حافظ ابن کثیر, یہ مختلف شارحین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے, بالکل آخری لشکر میں وہ تھا. تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد دے. پہلے لشکر میں سچ تھا ہی نہیں, یہ خود اقرار کر رہا ہے, اور نہ وہ جنتی ہے. تو اب میری نہیں مانتے تو اپنے اس کی مان لو یار. اور آخری بات بول رہا ہوں, باتیں تو بہت ساری تھی, میرا آدھا بیان ہوا ہے, ابھی آدھا تو رہ گیا. وقت جتنا میں نے سوچا تھا بولنے کے لیے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, کیونکہ یا پولیس المدد کے نعرے بار بار لگ رہے ہیں ادھر. بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا, کچھ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. تو بہرحال آخری بات بس اس پہ ختم کروں گا. ایک کتاب کی میں جھلک دکھا دیتا ہوں. امام بخاری کی حدیث کے بل پہ بہت کودتے ہو تو ایک چیز یہ آخری دیکھ لو. یہ جھلک دکھا رہا ہوں, کتاب میرے پاس ہے, کتاب کا نام ہے تاریخ الکبیر. کس کی کتاب ہے؟ امام بخاری کی. اس میں اسماء و رجال پر لکھا انہوں نے, اس میں حدیث کے راویوں پر ہے. آپ تعجب کریں گے, امام بخاری نے بخاری میں وہ حدیث لائی, لیکن وہ یزید کے لیے نہیں لائی انہوں نے. روم کے اچھے نیک سالے جو روم کی جنگ میں شریک ہوئے, نیک تھے, سالے تھے, اور نیکی پر ہی انتقال ہوا, ان کے لیے لائی. یزید کا نام نہیں آیا اس حدیث میں جو تم کھینچ کھینچ کے یزید لا رہے. اگر ان کے نزدیک یزید ہوتا تو وہ کیا کرتے معلوم ہے؟ تاریخ الکبیر لکھی انہوں نے امام بخاری نے 9 جلدوں پہ, اور اس کے اندر جلد نمبر 8 کے اندر کتنے راوی؟ 223 یزید کے نام کے راوی کا ذکر کیا, جن کے نام یزید ہے, مگر ان کے ابا یزید ابن معاویہ کا ذکر بھی نہیں کیا انہوں نے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام بخاری کے نزدیک وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کا نام بھی لیا جائے.
اسماء اور رجال کی کتابوں میں اس کا نام بھی ذکر کیا جائے، اس لائق بھی امام بخاری نے اس کو نہیں سمجھا. تو جو اس لائق بھی نہ ہو کہ اس کا ذکر کتاب میں ہو، بلکہ وقت نہیں ہے ورنہ حوالے دکھاتا کہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا اس لائق نہیں کہ اس کی روایت سنی جائے کہ وہ میوب ہے، بدترین انسان ہے. امام ذہبی نے کہا لائق نہیں کہ اس کی روایت لی جائے، بلکہ یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عزیز نے ان کے دربار میں جب کسی نے اس کا نام لے لیا نا، انہوں نے کہا 20 کوڑے لگاؤ اس کو، اس نے یزید کو امیر المومنین کہا، یزید کا نام کیسے لیا؟ غرض کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. ہمارے ائمہ نے جہاں بھی اس کا ذکر کیا برائی کے ساتھ کیا، مگر یہ اس کی فرمانبردار اولاد اچھائی کے ساتھ کر رہے ہیں. آخری دعا پہ اختتام، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہے، کیونکہ مجمع کی دعا، مجمع کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں رب کائنات ہم حسین کے غلام ہیں، ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما، اور جو یزید کے طرفدار ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.